अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 4 नवंबर 2025 है, मंगल का दिन है। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। तब्दीली लाने वालों का ये ख़्याल है और उनका ये बयानिया है कि इस तब्दीली के बाद पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकल आएगा और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो सकेगा। ऐसा कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फैसला करने वालों को ये गलतफ़हमी या ये खुशफ़हमी क्यों है? मैं इसका कोई आसान जवाब आपको शुरू में नहीं देना चाहता। मैं बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके नतीजे में आप खुद से ये फ़ैसला कर सकेंगे। इसके अलावा एक और भी इश्यू मेरे सामने है, वो ये है कि तुर्की में 3 नवंबर को जो 7 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गज़ा के हवाले से, सीज़फायर के हवाले से उन्होंने जो एक मीटिंग की, उसके बाद जो एक बयानिया इश्यू किया गया तुर्की की तरफ से, उसकी क्या अहमियत है। एक-एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले इसे एब्ज़ॉर्ब करें और महसूस करें कि 3 नवंबर को पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशन, जो रियासत के तर्जुमान हैं अफ़वाज पाकिस्तान के और देयरफॉर चूँकि फ़ौज रियासत का इदारा है, तो रियासत के तर्जुमान हैं। उनकी एक हेडलाइन जो है वो पाकिस्तानी अखबारों में लगाई गई है। उन्होंने एक प्रेस टॉक की, मीडिया टॉक की, पाकिस्तान के बहुत से मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। कहा तो उन्होंने बहुत कुछ, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटे, लेकिन उनकी एक हेडलाइन, उनकी एक ख़ास स्टेटमेंट जो है, उसकी हेडलाइन लगी है। वो स्टेटमेंट ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ मैरीटाइम में, यानी बहरी लेवल पे, नेवल लेवल में एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। अब बात तो बड़ी सीरियस है, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक नेवल अटैक कर सकता है। ये नेवल अटैक सर क्रीक में भी हो सकता है, ये नेवल अटैक कराची की तरफ भी हो सकता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि एक दिन पहले ऑफ़िशियली तौर पे हिंदुस्तान ने अपनी ट्राई सर्विसेज़ एक्सरसाइज़ेज़, जिनका नाम त्रिशूल रखा गया, ख़ासा मज़हबी किस्म का नाम है, उसका आगाज़ किया है। ये ट्राई सर्विसेज़ का मतलब ये है कि इसमें हिंदुस्तान की नेवी, एयर फ़ोर्स और ग्राउंड एंड आर्मी ट्रूप्स इसमें शामिल हैं। पहले कहा गया था कि इसमें कोई अंदाज़न 20 से 25,000 ट्रूप्स हिस्सा लेंगे। अब हिंदुस्तानी अखबारात का दावा ये है कि इसमें अंदाज़न 50,000 हिंदुस्तानी ट्रूप्स जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 40 से ज़्यादा कॉम्बैट प्लेन्स हैं, 20 से 25 नेवल शिप्स हैं, टैंक्स है, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, और इसमें तीनों सर्विसेज़ के दरमियान में जो एक इंटीग्रेशन है कमांड की, उसे चेक किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्सरसाइज़ है। मैंने एक पिछले व्लॉग में आपको ये बताया था कि हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई को जो एक बहुत बड़ा उनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि उनकी एयरफोर्स के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे, यानी उनके पास फ्रेंच प्लेटफॉर्म्स थे, उनके पास कुछ रशियन प्लेटफॉर्म्स थे, कुछ उनके पास फ्रेंच प्लेट सब थे। वो आपस में, जैसे राफेल, उनकी आपस में इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन नहीं थी, जबकि पाकिस्तान की जो निस्बतन छोटी फ्लाइंग कंटिजेंट थी 40-45 जहाज़ों की, वो आपस में लिंक 17 की वजह से इलेक्ट्रॉनिकली इंटीग्रेटेड थे। अब हिंदुस्तान की ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज जो है, इन्होंने भी लिंक 17 की तरह की एक चीज़ अपने लिए क्रिएट की है और ये अपनी उस इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर चेक करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के चूँकि इसमें नोटम्स इशू किए गए हैं, नोटम्स होते हैं नोटिस टू द एयरमैन, इसलिए पाकिस्तान की तरफ इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि कुछ हो सकता है। होने को तो ख़ैर कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर एक पैल्पेबल डिज़ायर है कि उन्होंने, इसीलिए वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने ख़त्म नहीं किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड किया है। वो जो पैल्पेबल डिज़ायर है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है, पाकिस्तान को ठीक करना है। उसकी वजह ये है कि वैसे तो हिंदुस्तान के अंदर जो बयानिया बहुत बेचा गया, जिसका बहुत चर्चा हुआ है, वो ये है कि हमने पाकिस्तान के 9 जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, बहावलपुर में, मुरीदके में, आज़ाद कश्मीर में, मुज़फ़्फ़राबाद में, कोटली में, हमने उनको निशाना बनाया। हमने 100 के करीब दहशतगर्द, जो है तो बिल्कुल ही गलत है, दहशतगर्द से नहीं, सिविलियन ही मारे उन्होंने, लेकिन हमने 100 के करीब दहशतगर्द जो है वो मार डाले। फिर हमने पाकिस्तान के 11 बेसेस के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के अफ़सर और जवान जो हैं वो हलाक हुए हैं, जिन्हें बाद में 14 अगस्त को जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तमग़ों की ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसमें उन्हें बाकायदा उस हवाले से उन्हें उनकी खिदमात को या उनकी शहादतों को सराहा गया है। तो हिंदुस्तान का जो बयानिया है, जिसे उन्होंने 1.4 बिलियन की आबादी को सैकड़ों दफ़ा बेचा है, वो बयानिया तो यही है। लेकिन अंदर से प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनली तौर पे दुनिया में ये महसूस किया गया
کہ 7 اور 10 مئی کے درمیان میں جو جنگ ہوئی ہے 3 ساڑھے 3 4 دن کی، اس میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ صرف انڈیا کو بیلنس کرنا ہی جو ہے وہ پاکستان کی اس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور پھر ہندوستان کے 5 جہازوں کا گر جانا جو ہے اسے ہندوستان کی بہت بڑی ہیوملیشن سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف کوئی جذباتی قسم کا نہیں ہے۔ اس کے بعد سے پاکستان کو دنیا میں ایک امپورٹنٹ ملٹری ایک کیپیبل مشین کے طور پہ پرسیو کیا گیا ہے۔ ہندوستانی یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی اپنے اس نئے امیج کو مشرق وسطیٰ میں بھی سیل کر رہے ہیں، مغرب میں بھی سیل کر رہے ہیں، اور انہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اس نیو فاؤنڈ امیج اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکسائٹمنٹ ہے اسے کاؤنٹر کیا جا سکے۔ لیکن اس سٹیج کے اوپر نومبر میں جب ہندوستان ابھی امریکہ کے ساتھ اپنا ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے اسے فائنلائز کر رہا ہے، اسے آخری شکل دے رہا ہے، 50% ڈیوٹیز کو انہوں نے لے کر کوئی جانا ہے 19 یا 20% کے اوپر، اس سٹیج کے اوپر ہندوستان کا پاکستان کے خلاف کوئی نیول حملہ کرنا جو ہے وہ خاصا یعنی خاصا مشکل ہی لگتا ہے کہ اسٹیج پہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہو۔ تو پھر کیا پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر جھوٹ بول رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بہت ہی رسپانسبل ریاستی ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے جب سے جنرل شریف ڈی جی آئی ایس پی آر بنے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر اب ایک خالصتاً عوام میڈیا اسے ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ دیکھنے لگ گئے۔ شاید پولیٹیکل ٹول تو آئی ایس پی آر ہمیشہ سے ہی تھا، شاید گزشتہ 10 برس سے تھا، 15 برس سے تھا، 20 برس سے تھا، لیکن اتنے کھل کے اس کا ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال جتنا جنرل شریف کے ہوتے ہوا ہے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے۔ تو ہر ان کی چیز جو ہے اس کا ایک سیاسی پہلو اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس اسٹیج پہ سیاسی پہلو اور بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس اسٹیج پہ دیکھیں، دو چیزیں میں آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ویلاگ میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ایک دن پہلے جاتی عمرہ میں پاکستان کے آرمی چیف جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم لے کے مریم نواز کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی، جو رات کے 6:30 بجے سے رات کے 9:30 بجے تک جاری رہی، اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر شہباز گل۔ 3 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلاول زرداری نے ایک اپنا ٹویٹ کیا جو بڑا معنی خیز ہے، اس کے بعد کھپی پڑ گئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو کوئلیشن پارٹنر ہے اس حکومت میں، پی ایم ایل این نے کہ ایک ڈیلیگیشن نے جسے خود شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے، بلاول زرداری سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہیں ریکویسٹ کی گئی ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ کے لیے، 27th امینڈمنٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد درکار ہے۔ اور انہوں نے اس میں پروپوزل بتایا کہ 27th امینڈمنٹ کے پروپوزل میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ویسے 2024 میں ایک بنی گئی ہے، لیکن اس کو مزید فائنلائز کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کا پروپوزل ہے۔ پاکستان میں پہلے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایگزیکٹو میجسٹریٹس ہوا کرتے تھے۔ بڑی توگدو اور ایک جمہوری جد و جہد کے بعد ایگزیکٹو میجسٹریٹس کو ختم کر کے جوڈیشل میجسٹریٹ لایا گیا۔ پاکستان کے قانون دان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اب ایگزیکٹو میجسٹریٹس کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت پرانی دیرینہ خواہش ہے۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو بھی بہت شوق ہے کہ ان کے پاس ایگزیکٹو میجسٹریٹ کی پاورز جو ہیں وہ ہوں۔ پھر پروپوزل یہ ہے کہ روٹیشن آف ججز، روٹیشن آف ججز کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بلوچستان میں، سندھ میں، پشاور میں لگایا جا سکے گا، اور لاہور سے، سندھ سے، بلوچستان سے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جا سکے گا۔ اور اس کے سارے بیک گراؤنڈ سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کتنی تنگ ناراض رہی ہے۔ ایک پروپوزل یہ بھی ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر صوبوں کا جو ایک فکسڈ شیئر ہے، اس کے اوپر جو پروٹیکشن ہے کہ اس میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، اس پروٹیکشن کو ختم کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت ہی دکھتی رگ ہے۔ جب 18ویں ترمیم آئی تھی 2009 میں، اس کے بعد سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جی ایچ کیو، یہ محسوس کرتے ہیں کہ صوبوں کو بہت زیادہ پیسے مل جاتے ہیں، وفاق کے پاس صرف 45% یا 55% رہتے ہیں، صوبے 45% لے جاتے ہیں، اور جو صوبے اور جو وفاق کے پاس پیسے بچتے ہیں اس میں سے اسٹیبلشمنٹ کو اور ایڈمنسٹریشن کو چلانا اصل میں مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اتنا پیسہ بچتا نہیں ہے کہ فوج کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر ٹھیک طرح سے کھل کے خرچہ ہو سکے، تو یہ ایک بہت پرانی دیرینہ خواہش ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فائنلائزیشن، جو نیا الیکشن کمیشن پاکستان تشکیل ہونا ہے، اس کے پروسیس کو بھی ذرا سیدھا کرنا ہے۔ وہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن لیڈر کا جو انپٹ ہوا کرتا ہے اسے ختم کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں، یہ صورتحال خاصی انٹرسٹنگ قسم کی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، تعلیم کا جو محکمہ ہے،
اور جو فیملی پلاننگ ہے اسے وفاق کے انڈر ہونا چاہیے، اور پہلے 18th 19th امینڈمنٹ کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ صوبوں میں منتقل ہو چکی بھی ہے۔ دنیا کے اکثر جہاں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ایجوکیشن ویسے اسٹیٹس کے پاس ہوتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن عمران خان کی حکومت کے درمیان میں بھی یہ محسوس کیا جاتا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے جب آپ نے صوبوں میں ایجوکیشن کو منتقل کر دیا تو جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے ایجوکیشن کی، فیڈرل گورنمنٹ کوآرڈینیٹ کرتی ہے دنیا بھر میں نئے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے میں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو پھیلانے میں، ڈسیمینیٹ کرنے میں، اور اس میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ لیکن کیا یہاں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ساتھ ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیول پہ لانا چاہتے ہیں، یا ان کا مسئلہ کچھ اور؟ یہاں خبر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ محسوس کرتی ہے کہ پاکستان کی ایجوکیشن میں نرسری بلکہ پری نرسری کے اندر ایسا کانٹینٹ ایڈ کیا جائے جس سے افواج پاکستان کی خدمات اور ان سے محبت کا جو جذبہ ہے اسے اجاگر کیا جائے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں اگر ایجوکیشن آ جائے گی تو اس قسم کا جو بیانیہ یا نیریٹو ہے اس کو بلڈ اپ کرنے میں بہت زیادہ کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ فیملی پلاننگ کو وہ کہتے ہیں آبادی پاکستان کی بہت زیادہ ہوگی، یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، شاید اس میں کوئی ان کی کوئی جائز قسم کا ان کا مطالبہ ہے کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے، اور پروونسز اس پہ کام نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 243 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو چیپٹر 2 کے اندر آتا ہے، اور جس کا ٹائٹل اگر آپ چیک کریں گے ابھی گوگل میں تو وہ ہے کہ کمانڈ آف دی آرم فورسز آف پاکستان، اس میں بھی امینڈمنٹ کرنی ہے، اور وہاں پر غالباً ایک نیا آفس جو ہے چیف آف دی ڈیفینس اسٹاف کا، جیسے ہندوستان نے کریٹ کیا تھا، لیکن ہندوستان کا جو چیف آف ڈیفینس اسٹاف ہے اس کے پاس کوئی ریئل پاورز نہیں ہے۔ یہاں پہ شاید جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ایک چیف آف ڈیفینس اسٹاف ایسا بنایا جا رہا ہے جس کے پاس بائٹ ہوگی۔ اب آپ یاد رکھیں، یاد کراؤں گا آپ کو کہ نومبر 2024 میں جو امینڈمنٹ آرمی ایکٹ پہ پہلے کی گئی تھی، جہاں آرمی چیف کی مدت ملازمت کو 3 برس سے بڑھا کے 5 برس کر دیا گیا تھا، لیکن وہ آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی۔ اب یہاں پر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، اس وقت کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا ممکن نہیں تھا، اس سے پہلے اب کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 26ویں، اس کے نتیجے میں اب ایک اسمبلی ایسی کھڑی کی گئی ہے، ایک ایسی پارٹی، ایک ایسی حکومت کھڑی کی گئی ہے جو جو چاہیں گے جنرل صاحب وہ کر سکتی ہے۔ اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں پاکستان میں لا جسٹس وغیرہ کے، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہہ رہے ہیں کہ فائنلائزیشن ہے، اس میں سے کیا اپوزیشن لیڈر کا جو انپٹ ہوتا ہے کہ لیڈر آف دا ٹریجری یا لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے فیصلہ کریں گے، کنسنسس پیدا کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو کیا اس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو ہم نے ڈرافٹنگ کی بھی نہیں ہے، ابھی تو پروپوزلس ہیں، ابھی اس پہ سوچ بچار ہو رہا ہے، ابھی تو دیکھیں گے۔ جب لوگوں نے زیادہ سوال پوچھا میڈیا نے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب یہ تو سوچنا پڑے گا کہ کبھی کبھی ایسی بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن انویلنگ ہو، لیڈر آف دی اپوزیشن اویلیبل ہی نہ ہو، موجود ہی نہ ہو۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنا انٹرسٹنگ کامنٹ کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 4 دن پہلے جب عمران خان کا ایک ٹویٹ چھپا تھا، پبلش ہوا تھا ان کے ٹویٹر ہینڈل میں، تو اس میں انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا تھا کہ میں بہت کنسرن ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں جو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے محمود خان اچکزئی کو، اور سینٹ میں راجہ ناصر عباس کو، ان دونوں کو ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ اب اس پروپوزل کا جو بلاول زرداری کے ٹویٹر ہینڈل سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جو بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے کامنٹ ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اور راجہ ناصر عباس کو نوٹیفائی کیوں نہیں کیا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ بہت دیر تک ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، اور مین وائل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن نیا بنانے کا ایسا پروپوزل یا ایسا میکینزم بنایا جا رہا ہے جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن یا محمود خان اچکزئی کی اور راجہ ناصر عباس کے کانسنٹ کی ضرورت ہی سرے سے نہ رہے۔ اب اس میں بلاول کا جو یہ ٹویٹ ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے؟ کیونکہ بلاول سے ملاقات تو 27 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان کی بھی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان کی جب ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی اخباروں نے یہی رپورٹ کیا کہ لگ رہا ہے کہ اس میں 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن اس وقت بلاول نے اس طرح سے پروپوزل کی پوری ڈیٹیلز دے کے اسے ٹویٹ نہیں کیا تھا۔ ٹویٹ کرنے سے مطلب ہے کہ بلاول نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 27th امینڈمنٹ پہ رضامند نہیں ہے، ہماری پی ایم ایل این کو مدد چاہیے، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 6 نومبر کو جب صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب دوحہ میں جو ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اس حوالے سے اجلاس ہوگا اور ہم آگے چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک خاصا مشکل قسم کا مرحلہ ہے، اس کی بجائے کہ جب آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، خاص کر کے این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، تو
پیپلز پارٹی کی جو بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے 18th امینڈمنٹ میں پروونشل اٹانومی حاصل کی تھی اور لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لا کے صوبوں کو ان کے حقوق دلائے ہیں، فائنینشیل حقوق دلائے ہیں، ان کو اٹانومی دلائی ہے فائنینشیل، جو ایک بہت لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی۔ اب اس 27th امینڈمنٹ میں 18th امینڈمنٹ کے جو گینز ہیں انہیں ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اگست میں جب پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر لندن میں تھے، اخباری رپورٹرز کے ساتھ انہوں نے بات کی، اس وقت انہوں نے پاکستانی ایشین اوریجن کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے لندن میں ملاقات کی، تو پھر ان کی ایک بات چیت ہو رہی تھی میڈیا کے ساتھ۔ اس میں ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھا گیا 27th امینڈمنٹ کا، بیکاز 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد سے ہی 27ویں ترمیم کی مسلسل بات ہو بھی رہی تھی، اور پھر جون کے مہینے میں اسلام آباد بار جو کونسل یا بار اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو گیلانی صاحب ان کا نام ہے، تو گیلانی صاحب نے آلریڈی اس کو ریکمینڈ کر دیا ہوا تھا، انہوں نے اس کو پاس کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 27th امینڈمنٹ جو ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد سے مسلسل چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے جو سوال پوچھا گیا 27th امینڈمنٹ کا کہ کب آ رہی ہے، کیا چکر ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 27th امینڈمنٹ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک تو ہم، انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ ابھی تک تو ہم 26ویں ترمیم جو ہے اسی کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں، ہضم کر رہے ہیں، اس کے اثرات جو پیدا ہوئے ہیں، اس کی جو چیزیں اور ایشوز ہیں انہیں ہم ابھی ایڈجسٹ کر ررہے ہیں، اور تقریباً 1 درجن سے زیادہ پٹیشنز جو ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور عدالتوں کے سامنے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی تمام تر قانونی پہلوؤں کو چیلنج کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 27th امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی اکانومی ریکور کر رہے ہیں، گورننس ہماری امپروو ہو رہی ہے انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف، تو ہمیں اس 27ویں ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہی دنوں میں مور اور لیس اسی ٹائم پیریڈ میں بلاول زرداری نے بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ نہیں، 27th امینڈمنٹ اب نہیں لائی جائے گی، 27th امینڈمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں جو کولیشن پارٹنرز ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ 27th امینڈمنٹ لے کر نہیں آ رہے، نہ ان کی ضرورت تھی۔ 27th امینڈمنٹ خالصتاً وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو پرووربلی مہارتاً بہاورتاً جو ہیں، جو اپنے آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے کامنٹس کے ذریعے آپ کو بتایا بھی۔ اور اس میں کیوں یہ لے کر آ رہے ہیں؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے نا، کوشچن تو ہے کہ 27th امینڈمنٹ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں لے کر آ رہی ہے؟ دیکھیے 1900، میں نے کہا تھا شروع میں کہ سوال میں آپ کو جواب نہیں اس کا دے رہا، جواب آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ 1955 کے بعد سے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی مملکت کی جو بھی امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے فیصلے کر لیے ہوں گے کسی ڈپٹی کمشنر یا پرائم منسٹر نے، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں پاکستان کی سینس آف ڈائریکشن کے حوالے سے، وہ سب پاکستان کے جرنیل صاحبان نے، جو طاقتور ہیں، انہوں نے کیے۔ ان کی مرضی کے خلاف پاکستان میں کوئی فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہوئے، اور وہی فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں دوریاں ہوئیں، اس کے بعد وہاں پر ایک سیپریشن ہو گئی، 1971 کا ڈیبیکل ہوا۔ لیکن فیلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں اور جنرل صاحبان میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس سفیشینٹ پاور نہیں ہے، اگر ہمارے پاس اختیارات ہوں تو ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو آگے پیچھے نظر دوڑاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اکانومی ٹھیک فنکشن نہیں کر رہی، دہشت گردی بھی ہے، یوتھ بھی بے راروی کا شکار ہے، آبادی بڑھ گئی ہے، ایگریکلچر ٹھیک نہیں ہے، بینکنگ سسٹم ٹھیک کام نہیں کر رہا، پی آئی اے کو ٹھیک کرنا ہے، خارجہ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو انہیں لگتا ہے باوجود اس کے کہ تمام فیصلے آج تک کیے انہوں نے ہی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ درمیان میں جو سویلینز ہیں، کچھ فورن آفس نے گند کیا ہوا ہے، کچھ نواز شریف نے گند کیا ہے، کچھ پیپلز پارٹی نے گند کیا ہے، کوئی پی ٹی آئی نے گند کیا ہے، وہ عمران خان کو لے کر آئے تھے اس نے بھی گند کر دیا ہے، کوئی باقی یہ سوشل میڈیا کا گند ہے، میڈیا کا گند ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس زیادہ طاقت ہونی چاہیے، اور زیادہ سینٹرلائزیشن جو ہے اگر ہمارے پاس ہوگی، فار انسٹنس ایجوکیشن کا کنٹرول ہمارے پاس آ جائے گا، تو یہ سارے بچے جو بے راہربی کا شکار ہو گئے ہیں، جو یوتھ عجیب عجیب نعرے مارتی پھرتی ہے، جو سوشل میڈیا پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان کا مائنڈ جب 4 سال کے ہوں گے وہیں سے ہم ان کا مائنڈ کنٹرول کر لیں گے، اور رائٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ ہم ان کے مائنڈ کے اندر ڈالنا شروع کر دیں گے، اور ہم سولوشن جو ہے وہ سارے کے سارے ڈھونڈ لیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی ایک ادارہ ہوتا، کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا، تو شاید یہ سوچ واقعی صحیح تھی۔ اگر ایک جیسے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، جو وہ فیصلے کرتے ہیں وہ ادارہ جاتی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، اگر اس طرح کے فیصلے یہاں پہ ہوتے تو شاید یہ سوچ ٹھیک تھی۔ لیکن یہاں تو پرابلم ہے کہ یہاں ہر دور میں ادارہ محض ایک شخص کا نام ہوتا ہے۔ 1960s میں ادارہ ایوب خان تھا، اس کے بعد ادارہ یحییٰ خان تھا،
ایوب خان کی جو منمانی تھی اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی سیپریشن ہوئی، بعد میں انہوں نے نیریٹو یہ بنا دیا کہ بھٹو نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم، اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ورنہ تو کچھ ہونا ہی نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ یحییٰ خان جو ہے وہ آخری وقت تک، آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 کے ڈبیکل کے بعد بھی یحییٰ خان کی آخری وقت میں یہ کوشش تھی کہ آئی ول ہینگ آن ٹو، پھر ایک بریگیڈیئر صاحب لاہور سے یا کھاریاں کینٹ سے اپنے کچھ بٹالین سے دستے لے کر آئے جنہوں نے زبردستی یحییٰ خان کو نکالا تھا۔ بعد میں اسٹیبلشمنٹ جو تھی 1980s میں، جنرل ضیاء الحق کا نام اسٹیبلشمنٹ تھا، جو وہ چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ پھر جنرل مشرف اسٹیبلشمنٹ تھے، اور پاکستان میں جو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے وہ صرف ایک جنرل صاحب کی تھنکنگ تھی جنہوں نے باقی سب کو کنونس کیا، جنرل باجوان۔ اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے سوڈان کا ذکر کیا تھا کہ کیسے وہاں پر جنرل عمر بشیر جو ہیں، بریگیڈیئر جنرل عمر بشیر، وہ 30 برس تک بیٹھے رہے، اور وہ مسلسل 30 برس تک مزید سینٹرلائزیشن کرتے رہے، مزید قتل عام کرتے رہے۔ ان کو ہر دفعہ لگتا تھا کہ اگر میرے پاس یہ مزید پاور ہو جائے گی، میں فلاں لوگوں کو ٹھوک بجا لوں گا تو پھر میں سوڈان کے حالات ٹھیک کر لوں گا۔ اور سوڈان کے حالات جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، آپ کہتے ہیں اس کے اوپر پروگرام کریں تفصیل سے کہ سوڈان میں اتنا قتل عام جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو ابھی جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ جنرل عاصم منیر اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے پہ اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ آپ لوگ ڈبیٹ کریں، آپ لوگ مجھے بتائیں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ترکی میں کیا ہوا 3 نومبر کو۔ 3 نومبر کو ترکی میں 7 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے، غزہ اسرائیل حماس کے حوالے سے جو سیز فائر ہے اس پہ ایک اپنی ایڈوائز کرنے کے لیے، صلاح مشورہ کرنے کے لیے۔ اور ان میں ترکی کی لیڈرشپ میں وہاں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، وہاں پر پرنس فرحان فیصل بن فرحان سعودی عرب کے فورن منسٹر بھی وہاں پہ تھے، وہاں قطر کے فورن منسٹر تھے، وہاں پہ جارڈن کے فورن منسٹر تھے، وہاں پر انڈونیشیا کے فورن منسٹر تھے، وہاں پر کوئی رہ تو نہیں گیا اس میں نے سب کا ہی نام لے لیے ہیں، اس میں سعودیہ، قطر، جارڈن، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا۔ وہاں پر اگر نہیں تھے تو وہاں پہ ایجپٹ کے فورن منسٹر نہیں تھے، وچ از سرپرائزنگ ایبسنس ان دا سینس کہ ایجپٹ کو بھی بڑا امپورٹنٹ رول۔ اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اسے مختلف طریقوں سے میں نے دیکھا کہ اگر آپ اس میں سے پاکستان کا اخبار پڑھیں تو لگتا ہے کہ سارا کا سارا پاکستانی کو جاتا ہے، اس کا کنٹریبیوشن ہے۔ اگر آپ اسرائیل کے اخبارات پڑھیں تو لگتا ہے سب کچھ ان کے خلاف کیا گیا ہے، ترکی کے اخبار پڑھیں تو لگتا ہے کہ ترکی نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لیکن اور پھر آپ خبر ایجنسی روئٹر پڑھیں تو آپ کو ذرا بہتر سچویشن سمجھ آتی۔ بنیادی طور پر ان ممالک نے پوزیشن یہ لی ہے وہاں پہ، اور اس میں ترکی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ترکی اور قطر کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل مسلسل سیز فائر کی وائلیشن کر رہا ہے، اسرائیل ایڈ وہاں پہ نہیں پہنچنے دے رہا، سیز فائر خطرے میں ہے۔ جو عرب مسلم اسٹیبلائزیشن فورس ہے، جسے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کہا جا رہا ہے، وہ اس صورت میں جا سکتی ہے جب اس کے پاس اقوام متحدہ کا یعنی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا سلامتی کونسل جو ہے اس کا مینڈیٹ ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی ویٹو کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتا، نہ سلامتی کونسل ویٹو ایکسرسائز کرے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل بھی کسی ممبر کی پارٹیسپیشن یعنی ترکی کے اوپر اسرائیل کا ویٹو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹینین، اور اگر ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہوں گی، ایسا مینڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکے گی۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو پیلسٹین اتھارٹی ہے PA، اس کو غزہ کا کنٹرول دیا جائے گا۔ اور ترکی کے فورن منسٹر حقان فیدان کا یہ کہنا ہے کہ ترکی نے حماس کو کنونس کر لیا ہے اور حماس تمام اتھارٹی ایک ٹیکنیکل کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ اب اسرائیل کی پوزیشن یہ ہے کہ ترکی کی انکلوژن نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں ترکی کی سب سے بڑی کوشش یہ لگ رہی ہے کہ اسرائیل کے ویٹو کو کنٹرول کیا جائے، اور جو اسٹیبلائزیشن فورس ہو اس کے اندر ریکنسٹرکشن میں ترکی کا رول ہو۔ اب ہونا کیا ہے نیکسٹ کہ اسرائیل ظاہر ہے اس کو بہت کرٹیکلی دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف گورننس مانگی جا رہی ہے، حماس کا رول مانگا جا رہا ہے، اینڈ سو آن وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا اگلا امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہونی، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جاتی۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سیز فائر یعنی مسلم فورس نہیں جا سکے گی، معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ابھی کچھ بھی کہنا پری میچور ہے، ابھی کوئی چیز کھٹائی میں نہیں پڑی، ابھی دونوں سائڈز نیگوسیشن کر رہی ہیں، جس میں ترکی بنیادی طور پہ اسرائیل کے لیوریج کو کم اور اپنے لیوریج کو ترکی اور قطر یہاں پہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔